वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सिदरा मारूफ और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम कामयाब लोग। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को दावत देते हैं जिन्होंने अंत तक मेहनत से कामयाबियाँ समेटी और हमारे माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी व सियासी रहनुमा चौधरी अशरफ मजीद साहब। आप चेयरमैन हैं तंजीम बकाए सकाफत पाकिस्तान। तो आइए इनसे सवालात के आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र। सर आपकी खिदमत की बहुत सारी जहतें हैं। आप माहिर तालीम भी हैं, मारूफ सियासी रहनुमा भी हैं, मुमताज़ समाजी रहनुमा भी हैं। तो इतनी सारी मसरूफियात आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं FM4 का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो जैसा कि आपने कहा कि ये मैनेज कैसे करते हैं, तो किसी भी काम करने के लिए जो कामयाब तरीन लोग होते हैं वो एक टाइम टेबल बना लिया करते हैं। इसमें मुझे तो नहीं पता चलता वो टाइम टेबल बना लिया तो काम खुद ब खुद हो रहे हैं। अल्लाह के सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था आज से 1400 साल पहले कि अगर कामयाब इंसान दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वो है जिससे किसी को फ़ायदा हो, जो फ़ायदेमंद हो, तो उस बात को पकड़ते हुए, उस बात को लेते हुए मैंने कहा कि ये काम होना चाहिए कि ये तालीम का जिसको हम माफिया बोलते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर में एक माफिया हुकूमत तो ये काम कर नहीं सकती, इतने वसी पैमाने पे अच्छे अंदाज से नहीं कर सकती, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर वो एक माफिया बन गया हुआ है। तो मेरी एक कोशिश थी कि हम ये पसमानदा और कुचले हुए मजलूम इलाके जो हैं उधर जाके हम ब्रांड लेवल की एजुकेशन दे पाएँ, और ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें किसी हद तक कामयाबी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कामयाब हो रहे हैं इस मिशन में। जी, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आपका शुमार भी पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुनों में होता है। आपने कब और कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की? ये ज्वाइन नहीं की, ये बल्कि ये कह लीजिए कि मुझे विरासत में मिली है। मेरे वाला साहब का तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। जब हम छोटे थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा करते थे। उस वक्त तो दुनिया के सबसे बड़े जो आलमी सतह पे ये ग्लोबल में भी जितने भी लीडर थे अपनी अपनी कंट्री के, वो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े, सदी के सबसे बड़े नाम थे। हमारे यहाँ हमसाया में अगर इंदिरा गांधी को ले लें, ये अगर सलामी इलाकों में देख लें, फैसल सालेह हयात थे, ईदी अमीन थे, यासर अरफात थे, कर्नल गद्दाफी थे। इतने बड़े नाम तो आज तक कभी पैदा नहीं हुए। उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीड कर रहे थे, तो उनको देख के शौक ज़्यादा पैदा हुआ, इसलिए इस फील्ड में ज़्यादा मुतहर्रिक हुआ। मोहतरमा, बेनज़ीर की शहादत के बाद आप पस मंज़र में क्यों चले गए? ये एक बड़ा मेरे जज्बात का क्या कहूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुझे ज़ाती तौर पे इतना मेरे वर्क को देखते हुए इतना करीब हो गए कि मोहतरमा मुझे जहाँ भी होते मेरे नाम से मुझे बुलाया करती थी। अगर गुजरांवाला में आती तो अक्सर अहम मीटिंग में, अगर लाहौर भी होते तो गुजरांवाला डिवीज़न की अहम मीटिंग से मुझसे पूछा जाया करता था कि क्या फ़ैसला किया जाए, किस किस को टिकट देना है। तो उस वजह से मोहतरमा से इतना मैं समझता था वो मेरी माओ की तरह है, मेरी बड़ी बहन है, तो वो एहतराम उनके बाद वो मज़ा ना आ सका, इस तरह से कोई ज़ाती तौर पे जानने वाला ना हो सका। तो जब मैं उस मीटिंग में आता तो मेरा बहुत दिल को तकलीफ़ होती थी मोहतरम की याद, इसलिए वो ये कह लें कि ज़रा पस मंज़र में ये वजह थी। वरना तो शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जैसे कि मेरे वालिद ने ये कहा था कि बेटा ये एक तस्वीर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, ये कुछ जायदाद है, इनको नहीं आपने छोड़ना। तो मैं भी इंशाल्लाह अपने बच्चों को यही कह के जाऊंगा कि हम जहाँ पे होते हैं सारी उम्र इसी पार्टी में रहना, इसी पार्टी में है, मैंने ये जाना तो कहीं भी नहीं है। तो अपने बच्चों को भी यही कह के जाऊंगा जो मेरे वालिद ने मुझे कहा। तो इंशाल्लाह मैं इस पार्टी के साथ ही हूँ। जी सर, आप मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतमिन हैं? मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतमिन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ,
کہ یہ جو چل رہا ہے، جیسے کہ ذوالفقار بھٹو نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جانوں کی شہادت اس لیے دی کہ کچلے ہوئے مظلوم طبقوں کے لیے کام کیا، اب تو اپنی ذاتیات کا کام ہے، یہ عوام کی طرف تو کم دیکھا جا رہا ہے۔ جو ایشو ہیں اتنے بڑے عوام کے مفادات کے، ان کو دیکھا نہیں جا رہا، ذاتی مفادات پہ لگے ہوئے ہیں تمام ہی لیڈران، جس کے لیے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس موجودہ صورتحال سے مطمئن ہوں۔ جی، بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں بھی متحرک ہونا چاہیں گے؟ کیوں نہیں، جب جیسے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اتنا ورک کرتے ہوئے وہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو جو لے کے آتی تھی، انہوں نے ایک ڈرائیونگ فورس لگ رکھی ہوئی تھی، ٹیکٹیریا والوں کو لگ رکھا ہوا تھا، تو جب یہ سلسلہ ہوگا تو لمحہ فکریہ کے محترمہ کی شہادت کے فوراً بعد یہ ہوا کہ پارٹی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو پارٹیاں بدلنا جن کا وتیرہ تھا، تو اگر وہ ہوئی نظریاتی کارکنوں کے ہاتھوں میں پارٹی آ گئی، کیونکہ یہ تنظیم سازی ایک بہت بڑی سائنس ہے جی، اس سائنس کو ہم نے اپنی بھرپور جوانی کا کندن اس بازی میں ہار کے یہ سائنس سیکھی ہوئی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں۔ کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے، جیسے مجھے آپ نے کہہ دیا کہ میں اس وقت آج کل خاموش کیوں ہوں جی، تو یہ سدرا ایسے ہے کہ میری طرح میں ہی نہیں ہوں، سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کارکن ایسے ہی ہیں جن سے رابطہ نہیں کیا جا رہا، مفاد پرست ٹولہ آ گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بلاول بھٹو زرداری فیلڈ میں نکلیں گے، جیسا کہ یہ سہولتیں دی ہوئی ہیں دوسروں کو، انہوں نے ان کا تو پورا خاندان جو ہے وہ شہادتوں کی داستان ہے، بھٹو خاندان تو ہے ہی شہادتوں کی داستان، ان کے خلاف تو مذہبی بنیاد پرست بھی ہیں، ان کے خلاف تو طالبان بھی ہیں، ان کو آزادی کے ساتھ، جیسے کہ عمران خان آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، اس کو کوئی کہیں سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، وہ تو طالبان کا ساتھی ہے، بلکہ اس کو طالبان خان بھی کہا جاتا ہے، وہ تو مذہبی ٹچ دینے کا بھی عادی ہے، اس کو تو مذہبی جماعتیں بھی ادھر سے مذہبی سیکٹر سے بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس کو کتنی سیکورٹی دی گئی ہے، حالانکہ اس کو کہیں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کہیں سے کوئی تھریٹ بھی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کو تو ہزاروں نہیں سینکڑوں ہزاروں تھریٹ ہے اس کو، اگر اس کو بھی اس زیادتی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے تو وہ ایک نیا جوش جذبہ بھی پیدا کرے گا، پاکستان بھی مضبوط ہوگا، اور میری تو خواہش ہی ہے کہ جب اس پارٹی میں رہنا ہے ہم اپنے قائد بلاول بھٹو کی قیادت میں کام کرنا فخر محسوس کریں گے۔ جی سر، آپ نے بمقصد تفریحی اسٹیج ڈرامے پیش کیے، جیسا کہ کشمیر کی بیٹی سے لے کر ضرب عزم تک، اس سفر کے بارے میں آپ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ جیسے کہ پہلے آپ نے کہا کہ آپ سیاست سے اتنا خاموش کیوں ہیں جی، جب وہ محترمہ کی شہادت کے بعد پھر ہم نے یہ ایک پہلے بھی ذہن میں تھا کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنی ثقافت کو پروموٹ کرتی ہیں جی، تو ثقافت کی بقا کے لیے، کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت دیکھا کرتے تھے کہ یہ اگر کوئی محلوں میں بھی عزت احترام کردار کی وجہ سے ہوتا تھا جی، کردار کی وجہ سے عزت احترام تھا، کسی کا پیسے کی وجہ سے نہیں تھا۔ اگر کوئی رشوت خور یا کوئی کہیں بھی جن کے پاس اس وقت تو ہمارے دور میں تو سکے کے مکے ہوا کرتے تھے یا کاربینے ہوا کہ بڑے اسلحے بھی نہیں تھے، اگر کسی کے پاس سکے کا مکا بھی نکل آیا تو یا کسی کے خاندان میں کوئی رشوت خور افسر ہے تو لوگ اس کا حقہ پانی بند کر دیا کرتے تھے۔ عزت احترام کردار کی وجہ سے عزت احترام ہوا کرتی تھی۔ جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ عزت احترام کردار کی وجہ سے آج اس کے بالکل الٹا ہو گیا، تو ہم نے سوچا کہ اپنی وہ رہت البہتر کی طرف پیچھے کی طرف جانا چاہیے، اپنی ثقافت کو، اسی ثقافت کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ملک عالمی علاقوں کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ جی، تنظیم کا ثقافت پاکستان کا خیال کیسے آیا؟ یہ ایسی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ملک کو عالمی علاقوں کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنی ثقافت کو مضبوط کرنا ہے۔ جو قومیں اپنی ثقافت کو مضبوط کرتی ہیں وہ قومیں ہی مضبوط ہوا کرتی ہیں، وہی قومیں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں، عالمی علاقوں کے مقابلے میں وہی کھڑے ہو سکتی ہیں قومیں۔ ہم نے یہ، جیسے آپ نے
پہلے کہا کہ اسٹیج ڈرامے، ہم نے اس بنیاد پرستوں کے شہر میں ہوتے ہوئے کہ اتنا بنیاد پرستوں کا شہر سمجھا جاتا ہے گوجرانوالہ، ادھر ہم نے قریباً 69 فیملی پلے دیے ہیں جو ایسے اعلیٰ پلے، جیسے آپ نے نام لیا کشمیر کی بیٹی، کہ ایک تو اس ویژن کو اجاگر کیا جائے کشمیر کی آزادی کو، دوسرا یہ تھا کہ ایسے پلے دیے جائیں کہ جو باپ بیٹی کے ساتھ اور ماں بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے دے سکیں، ایسے بہترین پلے۔ کیونکہ ہم چھوٹے دیکھا کرتے تھے کہ اگر کوئی فلمیں دیکھ کے نکل رہے ہیں، کوئی کاپی کر رہا ہے، سلطان رے کو کاپی کر رہا ہے، کوئی محمد علی کو کاپی کر رہا ہے، وہ ایسے جو لیجنڈ تھے بڑے ہیرو ان کو کاپی کرتے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ اسٹیج پہ پرفارم کرنے سے بہتر میسج یہ جو فنکار ہیں یہ ایک معاشرے کے بہترین ٹیچر ثابت ہو سکتے ہیں اگر اچھے ویژن کو لے کے چلیں تو۔ ہم نے وہ بہت اچھے فیملی پلے دیے، جیسے آپ نے ضرب عضب کا نام لیا، ضرب عضب اس وقت دہشت گردی بڑے عروج پہ تھی، پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری تھا۔ ہم نے یہ رہائش شریف کے دور میں یہ ضرب عضب جو ہے پلے یہ بنایا شروع کیا، پھر اس کی شہرت جو ہے یہ بین الضلع یا بین الصوبائی سرحدیں بھی پار کر کے یہ اسلام آباد تک پہنچی۔ ادھر پاک فوج GHQ سے پیغام آیا کہ یہ جنرل رہائش شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے گاؤں میں بھی پلے کیا جائے۔ یہ ہمارے دوست ادریس ناز صاحب، محمد اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب یا ڈاکٹر حلیم خان صاحب، ان کی قیادت میں یہ پلے ہم نے جا کے رہائش شریف کے گاؤں میں بھی کیا۔ مقصد یہ تھا کہ عوام کو فوج کی سے محبت اجاگر کی جائے اور بتایا جائے کہ فوج کیا مشن اس عوام کے لیے جو رات کو نیند سے سوتے ہیں، ان کے لیے فوج کیا کیا مصیبتوں سے اور کتنے بڑے جو چیلنج ہیں ان سے یہ مقابلہ کیسے دلیری سے کر رہے ہیں۔ وہ ویژن کو صرف ہم نے گاؤں اور محلوں میں پھیلانے کے لیے اس پاک فوج کی محبت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ یہ پلے بنا کے ہم ہر جگہ لے کے گئے۔ جی سر، آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ یہ پتہ نہیں، مجھے تو اس بات کا نہیں پتا، تو بس یہ کہتے ہیں کہ شرارتیں تو کرتے ہیں سازشیں نہیں کرتے، اس لیے یہ کہہ لیں کہ اس لیے چہرے پہ مسکراہٹ سی رہتی ہے کہ شرارتیں تو کرتے ہیں سازشیں نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو خوشیاں بانٹیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے سب سے سچے نبی نے کہا کہ کامیاب ترین انسان دنیا کا صرف وہ ہے جو جس سے کسی کو فائدہ ہو سکے۔ اگر اسی ویژن کو لیا جائے، اگر سکون چاہیے تو آپ کو سکون ملے گا، اگر سکون چاہیے تو سکون بانٹنا شروع کر دیں، خوشیاں چاہیے تو مسکراہٹ کو بانٹنا شروع کر دیں، تو یہ پھر وہ چیزیں ملیں گی جس کی آپ کو خواہش ہے وہ بانٹنا شروع کریں، وہ انشاءاللہ چیزیں آپ کو لازمی، میرا یقین ہے کہ آپ کو ضرور ملیں گی۔ جی سر، کبھی الیکشن لڑنے کا دل میں خیال آیا؟ یہ ایسا کبھی خیال نہیں آیا، حالانکہ بچپن میں بڑے الیکشن میں نے لڑوائے بھی دوستوں سے، خود کبھی ایسا ذہن میں نہیں آیا کہ میں بھی کبھی الیکشن لڑوں، ایسی بات کبھی سوچی بھی نہیں ہے۔ اگر قیادت پارٹی قیادت کہے تو ان کے فیصلوں پہ آمین کریں گے۔ مستقبل کی کیا پلاننگ ہے؟ مستقبل میں یہ کہ جیسے پہلا آپ کو بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے کہ یہ گورنمنٹ ہی تو یہ سب کام نہیں کر سکتی نا، ہمیں بھی آگے بڑھ کے یہ کام کرنے چاہیے۔ تو جیسے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں سکول ہے، وہاں ہم نے اپنے کردار سے ہم بتائیں نا، اپنے کردار سے بتائیں کہ یہ کام کیے جا سکتے ہیں، گفتار سے زیادہ کردار کو ظاہر کریں تو پھر انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ جیسے ہم نے سکول بنایا ہے، ادھر میں نے قریباً بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو کاپیاں کتابیں ہم فری دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ جو
کم آمدنی والے لوگ بھی برائے لیول کی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. اور پلاننگ یہی ہے کہ خدا کرے جیسے کہ الیگزینڈر نے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھیں, دنیا کو پتہ چل سکے کہ سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ گیا. جب یہ کفن کے ساتھ جیب بھی نہیں ہونی, جب یہ بندے کو پتہ ہے تو اصل زندگی کے لیے یہ تیاری کرنی چاہیے. اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کوشش کی جا رہی ہے. دی عارف اسکول آپ کا تعلیمی ادارہ ہے, اس کو بنانے کا جو آپ نے بھی مقصد بتایا کہ فری بکس وغیرہ بچوں کی ذرا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا مقصد تھا آپ کے یہ اسکول بنانے کا؟ جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا نا, تو اس وقت جو جیسا کہ میرا پاکستان پیپل پارٹی سے میرا تعلق تھا, میں نے یہ کہا کہ یہ میں نے جہانی کی مجھے وراثت میں ملی. تو اس وقت میں پی ایس ایف, اس کی ذیلی تنظیم طلباء تنظیم پی ایس ایف کا میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن گجرانوالہ شہر کا صدر بھی تھا. اس وقت 2 کالج تھے, کالجوں کی تنظیم سازی میں خود کرتا تھا. تو میں نے ہمیشہ یہ کیا کہ اس ملک کے ساتھ پیار محبت تو خاندانی سطح پہ ہم میں بھرا ہوا ہے کہ اس کی محبت میں جو بھی ہو ہم نے کرنا ہے ملک کے لیے. تو یہ اگر وہ تنظیم سازی کرتے تھے تو اس وقت مجھ پہ وہ پتہ نہیں کیا الزام لگے کہ میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو کسی نے پاک فوج کے سیکٹر میں کسی نے یہ کہا کہ پتہ نہیں یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو مجھے پکڑ کے انہوں نے لے گئے. تو میں نے میٹرک کا رزلٹ بھی جیل میں سنا تھا, حالانکہ ہم پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سیاست کرتے تھے, پیپل پارٹی کی سیاست کرتے تھے. تو اس وقت جنرل ضیاء ایک ایسا امر تھا, وہ سمجھتا تھا کہ اگر پیپل پارٹی کا کوئی نام لے تو وہ ملک کے خلاف بات جا رہی ہے. تو میں نے تو میٹرک کا رزلٹ بھی جیل میں سنا تھا. تو اس وقت میرا بھائی, چھوٹا بھائی تھا عارف, وہ میرا, ہم نے جب ایڈمیشن لیا کالج میں, وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا, ہم پڑھتے تھے. وہ 88 میں فوت ہو گیا. تو اس کے اصالِ ثواب کے لیے میں نے یہ ادارہ اس کے نام پہ کھولا, دی عارف اسکول. اپنے بھائی کے نام پہ یہ دی عارف اسکول میں نے شروع کیا تھا کہ اس کے اصالِ ثواب کے لیے اللہ اس کے تمام منزلیں آسان کرے اور ہم لوگوں میں آسانیاں بنٹیں. جی سر, آپ پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا اوپر کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے, یہ ملک کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا, بہت بہتر ہوگا. اور پاکستان کا مستقبل پیپل پارٹی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور اگر پیپل پارٹی مضبوط ہوگی تو پاکستان بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا. تو پیپل پارٹی کا مستقبل تو بہت روزے روشن کی طرح عیاں ہے. کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں پیپل پارٹی کے نظریاتی کارکن نہ ہو. اگر آزادی سے بلاول بھٹو کو کام کرنے دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی قیادت میں ملک بھی بڑا ترقی کرے گا اور پیپل پارٹی کا مستقبل بھی بڑا تابناک. سر, اتحادی حکومت کا مستقبل کیا ہے؟ اتحادی حکومت جو میں یہ سمجھتا ہوں, میری سوچ ہے, میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ جو ہمیں ان سے توقعات تھیں وہ تو پوری نہ ہو سکی, وہ پوری نہ ہو سکی. ذوالفقار علی بھٹو کو تو ایک ٹوٹا ہوا ملک ملا, اس نے تو کبھی بھی زندگی میں نہ کہا کہ یہ پچھلوں نے نقصان کیا, پچھلے کھا گئے. انہوں نے لیڈر تو قوم کو کھڑا کرتا ہے. یہ ایک دوسرے پہ یہی الزام لگا رہے ہیں وہ ملک کو کھا گیا, اس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹر ہو رہا تھا, اس ڈیفالٹر کے خطرے سے ہم یہ کر رہے ہیں. عوام کو بجلی کے اتنے جھٹکے دے رہے ہیں, بجلی بمپ کرا رہے ہیں, ہر ماؤنٹ پہ کرا رہے ہیں. اتنی بجلی مہنگی کر لی کہ لوگ بجلی کے بل جمع کرواتے ان کا برا حال ہو رہا ہے, کچن پرابلم بنی ہوئی ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھ رہا کہ پیپلز پارٹی کا یہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کوئی اتنے اچھے ہاتھوں میں نہیں ہے. خدا کرے کہ اللہ موقع دے پاکستان پیپلز پارٹی کو, بلاول بھٹو کو, تو امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل اور عوام کچلے مظلوم طبقوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھرپور کام ہوگا انشاءاللہ. جی سر, سماجی رہنما کی حیثیت سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ کہا کہ جو چیز چاہیے وہ بانٹنی شروع کر دیں, اگر خوشیاں چاہیے تو خوشیاں بانٹنی شروع کر دیں,
اگر سکون چاہیے تو سکون بانٹنا شروع کر دیں. تو عوام کے لیے جیسا کہ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ میں مر گیا تو میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھیں, کفن کے ساتھ کوئی جیب نہیں ہوگی. خدا کے لیے صرف اور صرف کچلے ہوئے مظلوم طبقوں کے لیے کچھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. یہ میرا بڑا یقین ہے اس بات پہ. جی سر بہت بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے. تھینک یو, بہت مہربانی. میں آپ کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بڑی مہربانی. تھینک یو. جی ناظرین, امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سدرا معروف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.